नाज़रीन, लबनान का सैकड़ों मिसाइलों से हमला, इसराइल लरज़ उठा। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में ट्रूप्स भेजने का फैसला। जंग की सज़ा, इसराइल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ख़त्म। गज़ा में मेगा ऑपरेशन, दर्जनों इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ और टैंक्स तबाह। इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें नाज़रीन जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब नाज़रीन इन तमाम खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले लबनान और इसराइली फोर्सेस में जो जंग जारी है, जो झड़पें जारी हैं, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर नाज़रीन इसराइली मीडिया का ये कहना है कि हिजबुल्लाह ने 80 रॉकेट्स दागे हैं और ये गलीली, हाइफा और आकर की तरफ दागे गए हैं। नाज़रीन इन 80 रॉकेट्स के नतीजे में ख़ासा नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन मुख्तलिफ सेटलमेंट्स को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन हिजबुल्लाह ने 15 रॉकेट और दागे हैं नाज़रीन, और ये हाइफा और अपर गलीली की जानिब नाज़रीन फायर किए गए हैं नाज़रीन, और इस हमले के नतीजे में भी नुकसान उठाना पड़ा है इसराइली फोर्सेस को। नाज़रीन इसी तरह इसराइली मीडिया का ये भी कहना है कि जंग की वजह से 1,50,000 टन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है। नाज़रीन ये बहुत अहम खबर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि इसराइली मीडिया ख़ुद इस चीज़ का क्लेम कर रहा है कि ये जंग की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी थ्रेटनिंग खबर है इसराइल के लिए कि उनकी जो ज़राअत है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यही वजह है नाज़रीन जो कि हम आपसे बार बार ये शेयर कर रहे हैं कि इन सारी वजह से वहाँ के जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वो मुतासर हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मफलूज हो रही है, और इसी वजह से वो अपनी रियासत पर अपनी गवर्नमेंट पर, अपने वज़ीर-ए-आज़म पर सख्त अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा क्या कसूर था कि हमें इस जंग में झोंका गया, इस जंग की वजह से हमारे कारोबार तबाह हुए, हमारे अपने हमसे जुदा हुए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम में इस तरह भी कैफियत पाई जा रही है, और चूँकि हम उन्हें आइडिया नहीं है कि कब, कहाँ, किस वक्त उन पर हमला हो जाए। तो अब उनके लिए एक और इंतहाई परेशान कुन खबर सामने आ गई है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हवाले से है कि वो ख़त्म हो चुके हैं। नाज़रीन ये कोई और नहीं बल्कि ये इसराइली मीडिया ख़ुद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस तरह नाज़रीन इसराइली मीडिया का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह ने एस मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों को टारगेट किया गया है और नुकसान पहुँचाया गया है। नाज़रीन हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि एक बेस पर हमला किया गया है जिसका मुकाम तेल अवीव के करीब था, और ये जो बेस पर हमला किया गया है ये खैबर ऑपरेशन का हिस्सा है। नाज़रीन जो कि हमने बताया था आपको कि लबनान की जानिब से खैबर ऑपरेशन सीरीज़ शुरू की गई है, तो उसी सिलसिला में नाज़रीन मुख्तलिफ जो बेसिस हैं नाज़रीन उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो अब भी एक बेस को निशाना बनाया गया है तेल अवीव के बिल्कुल करीब नाज़रीन, और ये खैबर ऑपरेशन की कार्रवाई है नाज़रीन। इसी तरह नाज़रीन इसराइली मीडिया का ये भी कहना है कि इसराइली जो मिलिट्री सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ना तो जंग से पीछे हटने वाला है और ना ही वो सफ़ेद झंडा दिखाकर जंग बंदी करने वाला है। नाज़रीन ये इंतहाई बड़ी ख़बर है नाज़रीन कि इसराइली जो मिलिट्री है नाज़रीन वो भी ये समझती है कि इसराइल जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है, और ना ही वो कोई सॉफ्ट वे मांग रहा है जंग बंदी का। तो ये बड़ी अहम ख़बर है जो कि इसराइली मीडिया में बार बार चलाई जा रही है कि जनाब ये जो हिजबुल्लाह है वो नहीं तैयार जंग बंदी के लिए, वो अब फाइनल राउंड की तैयारी करके आया है। और हिजबुल्लाह के सरबराह ने भी ये कहा था, नईम कासिम ने, कि हम इतनी तैयारी कर चुके हैं कि हम सालों पर मबनी जंग लड़ सकते हैं इसराइल के साथ। इसराइल थक जाएगा, इसराइल के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हिजबुल्लाह नहीं थकेगा। अब उनकी मिलिट्री जो है वो ख़ुद भी ये एडमिट कर चुकी है कि हिजबुल्लाह में बड़ी ताकत और बड़ी अहलियत मौजूद है हमसे मुकाबला करने की, और वो जंग बंदी में इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह नाज़रीन इसराइली मीडिया का ये भी कहना है कि चेयरमैन हाइफा के मुताबिक हिजबुल्लाह अपना डर हाइफा की आवाम में फैलाए हुए है। वो रहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है, उनको शेल्टर में भेज रहा है, और वो वही काम कर रहा है जो उसने किरात शमूना में तबाही मचाकर किया था। नाज़रीन ये भी इंतहाई अहम खबर है कि जो हाइफा के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि आवाम में खौफ फैल चुका है हिजबुल्लाह का। ये वो बात है जो मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि जिस तरह
ٹارچر کیا گیا فلسطینیوں کو، اب اسرائیلیوں کی باری ہے، اور چیئرمین خود یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ لوگوں میں خوف پھیلانے میں حزب اللہ کامیاب ہو چکی ہے، اور چونکہ وہ رہائشی عمارتوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شیلٹر میں بھیجے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ رات شمونہ میں بھی حزب اللہ نے تباہی مچائی تھی، یہ خود چیئرمین ایڈمٹ کر رہے ہیں ناظرین۔ اسی طرح المیادین کے جو رپورٹر ہیں ناظرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز پر حملہ کیا ہے جب وہ بلڈوزر پر کام کر رہے تھے، اور یہ واقعہ ہولا کے مقام پر ہوا ہے ناظرین۔ ہولا کے مقام پر ایک بار پھر فورسز پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس نتیجے میں بھی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی آرمی کے۔ ان کی تعداد تو ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا نے ایک اور اہم خبر رپورٹ کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک اسرائیلی فورسز سے ہزاروں آرمی آفیسرز کو ان کی نوکریوں سے برخاست کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اسرائیل اپنی فورسز کے کام سے بھی سیٹسفائی نہیں ہے ناظرین۔ صورتحال یہ پہنچ چکی ہے چونکہ وہ نہیں مقابلہ کر رہے جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، یہ جس طرح ایک ورلڈ پاور کی یا ایٹمی قوت کی فوج لڑتی ہے، وہ اس طرح نہیں لڑ پا رہے۔ وہ تو مختلف علاقوں سے وڈرا کر جاتے ہیں، جب ان پر تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں، نقصان اتنا ہوتا ہے کہ وہ تو وڈرا کر جاتے ہیں۔ تو اب اسی وجہ سے یہ کارروائی کی جا رہی ہے کہ بہت سارے آفیسرز کو برخاست کیا جا رہا ہے نوکریوں سے۔ اس طرح ناظرین، اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ڈرون کریش ہوا ہے ایمک ریل کے مقام پر، جو کہ گلیلی کے پاس واقع ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تمام حملے تھے جو حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ہیں اسرائیلی فورسز پر، اور اسرائیلی فورسز کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب ناظرین، چند خبریں جو ہیں وہ غزہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، الاقصی بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز کی وہیکلز پر حملہ کیا ہے، اور جس کا مقام گرمیش پارک المقطع لینڈ ہے، جو نصرت کیمپ کے بالکل پاس ہے ناظرین، اور اس میں شارٹ رینج 107 mm میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابتدائیہ میں شیئر کی تھی کہ اسرائیل کی درجنوں آرمی وہیکلز پر حملہ کیا گیا ہے اور ان کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم حملہ ہے، بہت اہم کارروائی ہے القصام بریگیڈ کی جانب سے۔ ناظرین، انہوں نے اسرائیلی فورسز کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا ہے، ان پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی فوجی جو ہیں اسرائیلی فورسز سے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور کئی ڈیٹونیٹنگ بم کے ذریعے ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ جہاں پر یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے ناظرین، وہ مقام تھا جبالیہ کیمپ، جو کہ شمال غزہ میں واقع ہے۔ ناظرین، اس کارروائی کے نتیجے میں درجنوں زخمی ہوئے ہیں، اور درجنوں جو فوجی اہلکار ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح القصام بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز پر اور ان کے بلڈوزر کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، 105 یاسین شیل کا استعمال کیا گیا ہے، جو الفخورہ سکول کے پاس جمالیہ کیمپ میں تھا۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک اور بڑی کارروائی جس میں اسرائیلی فورسز کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو ناظرین، یہ القصام اور الاقصی بریگیڈ کی مشترکہ مختلف کارروائیاں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، مختلف حملے تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، جس میں درجنوں اسرائیلی فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور درجنوں ہی اسرائیلی فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ شنبت میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو کہ نتن یاہو کے آفس سے جن پر شک کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے غزہ جنگ سے ریلیٹڈ سیکرٹ معلومات کو لیک کیا ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ اس وجہ سے جنگ میں ان کے مقاصد کو نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم خبر ہے کہ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا تعلق نتن یاہو کے آفس سے ہے، اور ان کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے سیکرٹ معلومات کو لیک کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں ہم کو نقصان پہنچا ہے۔ اب ناظرین، یہ صورتحال ہے کہ جو فائٹر آرگنائزیشنز ہیں ناظرین، ان کی ایکسیس نتن یاہو کے آفس تک، پرائم منسٹر آفس تک پہنچ چکی ہے، ان کے لوگ وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو ان کی اسرائیل کی ایجنسیز ہیں یا موساد کے ایجنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں معلومات لیتے ہیں، پوری دنیا سے معلومات لے کر آپریشنز کرتے ہیں۔ اب پوزیشن یہ آ چکی ہے کہ ان کے اپنے دفاتر میں بھی ایسے ایجنٹس موجود ہیں جو کہ ان کی معلومات کو لیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اس جنگ میں بھاری نقصان جو ہے اس وجہ سے ہوا ہے، چونکہ ان کی سیکرٹ معلومات جو ہے وہ
لیک ہوئی ہے۔ ناظرین اسرائیلی منسٹر کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکرٹ انفارمیشن لیک کرنے والا انسان نتن یاہو کے ساتھ ڈیفنس منسٹری ہیڈ کوارٹر میٹنگ میں بھی موجود تھا، اور ایک اور شخص جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ نتن یاہو کے سیکرٹ یونٹس کے وزٹ پر بھی تھا، اور انٹر کیبنٹ میٹنگ میں بھی اس کو حصہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی منسٹر کا مزید یہ کہنا ہے کہ جو سیکیورٹی انفارمیشن لیک ہوئی ہے اس کے کچھ ڈاکومنٹس غزہ میں آرمی کو بھی مل چکے ہیں۔ اسرائیلی منسٹر کے مطابق انفارمیشن لیک کیس میں سب سے جو مین بندہ ہے وہ نتن یاہو کے آفس میں اسپوک پرسن کا کام کر چکا ہے۔ ناظرین اب یہ انتہائی اہم بیان ہے کہ ایسے شخص جن کو آپ رائٹ لیفٹ کہہ سکتے ہیں نتن یاہو کا، وہ بھی شامل ہیں انفارمیشن لیک کرنے میں، اور اس کی وجہ یہی ہے چونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہ نتن یاہو اور اس کی جو حکومت ہے، اس کی جو کاروائیاں ہیں وہ بزدلانہ ہیں، وہ دہشت گردانہ ہے، وہ جانوروں والا سلوک کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، عام نہتے لوگوں کے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اپنے لوگ ہیں جو اندر سے جو ان کے آفس کے لوگ ہیں وہ ناظرین بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی حیران کن چیز ہے کہ نتن یاہو کے جو لیفٹ رائٹ جو لوگ ہیں ناظرین وہ اب بغاوت پر اتر رہے ہیں۔ ناظرین آخر میں کچھ پینٹاگون کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین پینٹاگون کا یہ کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل، فائٹر جیٹس، ٹینکرز اور لانگ رینج ہرمینز کو مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنے جا رہے ہیں یا تعینات کریں گے، اور ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہتھیار ہیں مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اسرائیل کا دفاع کرنا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے اور مشرق وسطیٰ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین پینٹاگون کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ابراہم لنکن ڈسٹرائر جو کہ اس وقت عرب کے سمندر میں موجود ہے وہ چھوڑ کر جلد واپس ملک آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ سارے ہتھیار 1 مہینے سے زائد عرصے میں اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں انسٹال کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ جو پینٹاگون کا بیان ہے ناظرین یہ بھی بڑا حیران کن سا ہے کہ بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، ایک دن پہلے کچھ کہتے ہیں پھر کچھ کہتے ہیں، تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، ریالٹی یہی ہے کہ یہ اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں۔ جس دن ناظرین امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے جنگ بندی کروانی ہے یا جنگ رکوانی ہے، تو اسی دن ناظرین جنگ بندی ہو جائے گی، چونکہ اسرائیل کی اتنی جرأت، اتنی ورتھ، اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی بات کو ٹال سکے۔ یہ تو ان کی آپس میں ایک یہ فرینڈلی میچ کھیل رہے ہیں کہ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم ملٹری ایڈ کو بند کر دیں گے، فلان کر دیں گے، اسرائیل کے خلاف بیان دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ نورہ کشتی ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہے، اور یہ مشترکہ طور پہ ناظرین مجرم ہیں، یہ انسانیت کے مجرم ہیں، یہ فلسطینیوں کے مجرم ہیں۔ ناظرین اب ایک اور تازہ خبر سامنے آئی ہے، اور یہ انتہائی اہم خبر ہے ناظرین، یہ یو کے سے ہے، مانچسٹر کی ایک یونیورسٹی ہے ناظرین، جس میں اسرائیل کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے ناظرین ان کا اسٹیچو تھا، اور وہ اسٹیچو جو ہے وہ چرا لیا گیا ہے ناظرین، اور یہ کسی جو پرو پیلسٹائن ہے، فلسطین کا جو حمایتی ہے، حامی ہے ناظرین، اس نے یہ کارروائی کی ہے، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں ناظرین۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ لوگوں میں اس حد تک غصہ غم پایا جا رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، کہ اب لوگ ان کا نام کہیں برداشت نہیں کرتے، ان کے کسی اہلکار کو برداشت نہیں کرتے، اور اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کے جو بانی صدر تھے ناظرین ان کا اسٹیچو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کو بھی تباہ کر دیا ناظرین۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ پوری دنیا سے اس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، اور اس کا پہلے تو تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تو جو دنیا تھی، دنیا کو یہ لگتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ صہیونی طاقتوں اور مسلمانوں کے درمیان ہے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمارا تو اس جنگ میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ناظرین جیسے جیسے وقت گزرا، جیسے جیسے ان کو احساس ہوا کہ یہ جنگ صہیونیوں اور انسانیت کے درمیان ہے، اس میں مذہب کا معاملہ تو ختم ہو گیا، چونکہ انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور انسانیت کی تذلیل تو کوئی بھی مذہب جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا، تو اس لیے اب پوری دنیا اس حوالے سے یکجا ہے، ون ایجنڈا ہے ساری دنیا کا کہ جناب جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے
اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بزدلانہ کاروائیاں ہیں، بزدلانہ جنگ ہے، اور انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، انسانیت کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہے ناظرین۔ اور اب آپ آئندہ آنے والے چند سالوں میں یہ دیکھیں گے کہ اس جنگ کا کتنا افیکٹ ہوگا امریکہ پر۔ اسرائیل کا تو بیڑا غرق ہو گیا اور مزید بھی ہوگا، وہ تو دنیا کے اندر تنہا اب ہو چکا ہے، اب مزید آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ جتنے اسرائیل کے ساتھ جو اس کے پارٹنرز تھے اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور خاص طور پر یہ جو نام نہاد چودھری امریکہ ہے ناظرین، کہ امریکہ کے ساتھ اب آنے والے 2-4 سال میں کس طرح بری ہوگی، کس طرح اس کی ریٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں کمزور ہو جائے گی۔ اور یہ وقت دور نہیں ہے جب ڈالر جو کہ انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر ہے اس کو بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو کہ اس کے مقابلے میں ایک باقاعدہ منظم تیاری جو ہے وہ ہو چکے ہیں ناظرین۔ چونکہ جو چائنا ہے، جو اسرائیل ہے، وہ تو ایک موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ ان کو کوئی ایسا موقع ملے کہ جب امریکہ کمزور ہو اور وہ اپنی جو پلاننگ ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو اب امریکہ نے خود یہ موقع دیا اپنے مخالفین کو، یہ فضول میں جنگ چھیڑ کر، جنگ میں انٹرفیرنس کر کے، کہ اب پوزیشن یہ آ چکی ہے کہ اب اس کے خلاف باقاعدہ طور پر بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بلاک بن رہا ہے امریکہ کے خلاف، ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، اور یہ وقت دور نہیں ہے جب اس سے چودراہٹ لے لی جائے گی۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے اپنے شہری ہیں وہ اس پر سڑکوں پر ہوں گے، اور یہ انجام کو پہنچیں گے جو کہ یہ جتنا ظلم کر دیا گیا ہے اس کی مثال ہسٹری میں بالکل بھی نہیں ملتی ناظرین۔ امریکہ نے جاپان پر بھی ایٹمی دھماکہ کیا تھا، لیکن اس میں بھی لاکھوں لوگ ان کی ہلاکتیں ہوئی تھی ناظرین، لیکن یہ جو جرم کیا ہے، یہ جو قتل عام کیا ہے، یہ جو انسانیت کی تذلیل کی ہے ناظرین، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور جو اس میں پارٹنرز تھے اسرائیل کے، ان کو منطقی انجام تک پہنچنا ہی پڑے گا، اور وقت دور نہیں ہے جب یہ سارے جو ہے وہ ذلیل دنیا میں ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ اب تک کی تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھی، منظرنامہ جو ہے وہ جنگ کا وہ کھینچنے کی کوشش کی، اور چونکہ مین جو خبریں ہیں ناظرین وہ لبنان کی ہیں، چونکہ لبنان جو ہے اس وقت فرنٹ فٹ پر لڑائی کر رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ بہت زیادہ تھریٹننگ خبریں ہیں اسرائیل کے لیے، چونکہ لبنان کے حملے بھی جاری ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل نے ناظرین حملہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ان میں خوف و ہراس پھیلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کا حملہ کب آئے گا، چونکہ بار بار یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ ایران جو ہے وہ مکمل تیاری کر چکا ہے، ایران کا حملہ جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بڑا حملہ ہوگا۔ اور جس طرح کا پہلے حملہ ہوا تھا، ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں جو میزائل ہیں وہ ہم نے دیکھے فائر کیے ایران نے، اب اس سے بھی کوئی زیادہ بڑا حملہ ہوگا، اور اس کی نوعیت اس سے بھی زیادہ پلس ہوگی۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حملہ کب ہوتا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں دنیا کا کیا ریاکشن آتا ہے، اسرائیل کا کیا ریاکشن آتا ہے۔ لیکن اسرائیل ناظرین مکمل طور پہ پھنس چکا ہے، وہ ایک بند گلی میں داخل ہو چکا ہے، اب نہ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ موجود ہے، اور جس طرح وہ چل رہا ہے اس طرح دن بہ دن وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ بالکل ہی اپنی موت خود ہی مر جائے گا، جو جنگ چھیڑی گئی اس کا خود ہی وہ متاثر ہوگا اور وہ اپنی موت مر جائے گا۔ تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔